अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सबको नावल पसंद आ रहा होगा। मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है कहानी और काफ़ी दिलचस्प भी लग रही है और पुरतजस्सुस भी है ना। ख़ास तौर पे ज़ोबिया वाले मामले को लेकर जो है वो कहानी काफ़ी दिलचस्प है। नमल और खुरम वाला मामला भी काफ़ी दिलचस्प है। हाँ, थोड़ा सा नमल के वालिद वाला जो किस्सा आता है वो मुझे थोड़ा सा बोरिंग और डिस्टर्बिंग सा लगता है, लेकिन एनीवेज़ काफ़ी हद तक जो है वो एक तस्वीर का रुख दिखाया जा रहा है कि कैसे लोग दूसरों की मदद करने के बहाने करते हैं और पसे पर्दा उनके क्या मकासद होते हैं। खैर, बढ़ते हैं कहानी की जानिब। तो इस कहानी की फरमाइश हमसे की है कोमल इकबाल ने। कहानी का नाम है दस्ते कूज़ागर और मुसन्निफ़ा है फौजिया यास्मीन। किस्त नंबर 9। उसने मेरी कंप्लेन इसलिए की थी क्योंकि वो मुझे जानती नहीं थी और इसीलिए मैंने उसे माफ़ भी कर दिया, वरना अगर मैं बदला लेना चाहता तो 2 मिनट में उसे यूनिवर्सिटी से निकलवा सकता था। खुरम कुछ देर सपाट नज़रों से विकी को देखता रहा, फिर एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। उसके लबो लहजे से उसके तप जाने का बखूबी अंदाज़ा हो रहा था, इसीलिए विकी का गुस्सा कदरे ठंडा हो गया, बल्कि वो खुरम को मज़ीद सुलगाने के लिए इठलाते हुए बोला, अब रहने भी दो, इसे कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। इससे पहले कि खुरम कुछ कहता हमीद बोल पड़ा, नहीं खैर, ये तो हम भी नहीं चाहेंगे कि तुम उसे यूनिवर्सिटी से निकलवा दो। इतने खूबसूरत चेहरे तो नज़रों के सामने ही रहने चाहिए। ज़ुबान संभाल कर बात करो हमीद। खुरम एकदम जलाल में आ गया। ओहो, क्या बात है यार, खून बड़ा जोश मार रहा है। विकी भला कैसे चुप रह सकता था। खुरम जानता था विकी को उसे तपाने में मज़ा आता है, तब तक वो पुरसकून होता है। विकी उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता रहता है और जब उसे गुस्सा आ जाता है तब वो उसकी हालत से तफरी लेता है, मगर इस वक्त उसे हकीकतन गुस्सा आ गया था। वो पुरसकून होना तो दरकिनार, पुरसकून नज़र आने की अदाकारी भी नहीं कर सका। हाँ, तो इसने बात ही गलत की है, खुरम जिरा करने वाले अंदाज में बोला। तो हारून और नादिर जो अब तक संजीदगी से बैठे थे मुस्कुराने पर मजबूर हो गए। विकी उन दोनों को अपना हिमायती देखकर मजीद फैलते हुए उन दोनों को मुखातिब करते हुए बोला, हालत देख रहे हो इसकी, फिर जब मैं ये कहता हूँ कि दाल में कुछ काला है तो ये मानता नहीं है। विकी के आंखें नचाने पर खुरम का दिल चाहा उठकर चला जाए, मगर इस तरह मैदान छोड़कर भागना उसकी फितरत में नहीं था। वह जेब से मोबाइल निकालकर ख्वामखा मसरूफ़ नज़र आने की कोशिश करने लगा, तो हमीद विकी की तरफ झुकते हुए बज़ाहिर राजदाराना अंदाज में बोला, जबकि उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि सब सुन सकते थे। असल में दाल में काला ये इसलिए कबूल नहीं कर रहा कि यहाँ इसकी दाल गलने वाली नहीं है। वो जो कहते हैं ना, ये मुँह और मसूर की दाल। विकी का बुलंद होने वाला कहकहा दरो दीवार हिला गया था। हारून की मुस्कुराहट भी काफ़ी गहरी हो गई थी। अलबत्ता नादिर ने अपनी हंसी छुपाने की कोशिश में खांसना शुरू कर दिया था। खुरम के लिए मसरूफ़ नज़र आने की अदाकारी करना मुश्किल हो गया, तो वो जिज होने वाले अंदाज में उन दोनों से मुखातिब हुआ। तुम दोनों का प्रॉब्लम क्या है यार? अगर तुम्हारे ऊपर का खाना खाली है तो उसमें दूसरों की क्या गलती है? दूसरों से अपनी महरूमी का इंतकाम लेना कहाँ का इंसाफ है? जुमले के आखिर तक खुरम ने अपनी झंझलाहट पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया था। फिर रसानियत भरे तंज से बोला, अरे हम कहाँ इंतकाम ले रहे हैं, हम तो चाहते हैं तुम अपने खौल से बाहर निकलो और अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर लो। हमीद ने पुचकारते हुए कहा, तो विकी हमदर्दाना अंदाज में बोला, असल में इसकी भी मजबूरी है ना, हमारे सामने एतराफ़ कर भी ले तो क्या फ़ायदा। वो नमल इसे घास तो डालती नहीं, इसे तब भी ख्वार ही होना है। मोबाइल पर खुरम की गिरफ्त तकलीफ दे हद तक सख्त हो गई। उसका दिल चाह रहा था वो विकी का हशर नशर कर दे, लेकिन वो अब इस बहस को समेटना चाहता था। तभी अपने लहजे को ठंडा रखते हुए बोला, ऐसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में तुम लोग मुब्तला हो गए, इसीलिए तुम दूसरों को भी अपने जैसा समझते हो। मुझे अगर नमल में इंटरेस्ट होता तो वो खुद को मेरी होने से रोक नहीं सकती थी। हस्बे तवक्का हमीद और विकी का मुश्तरका कहका उभरा। नादिर और हारून अलबत्ता कुछ बोर नज़र आने लगे थे। मजाक जब तूल पकड़ने लगे तो वो बेजार ही कर देता है, लेकिन विकी बहस समेटने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी खुरम की आंखों में देखते हुए हसरत भरे अंदाज में बोला, खुश फहमी है जनाब की, बल्कि हमें गलत फहमी में मुब्तला करने के लिए ऐसा कह रहे हो, वरना ये तुम भी जानते हो अगर तुमने उसके सामने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो भरे मजमा में एक करारा सा थप्पड़ तुम्हारे चेहरे की जीनत बन जाता। नॉनसेंस, खुरम की बर्दाश्त जवाब दे गई तो वो एकदम कुर्सी घसीट कर खड़ा हो गया, मगर इससे पहले कि वो यहाँ से चले जाने के इरादे को अमली जामा पहनाता, विकी अपने मखसूस तपाने वाले अंदाज में बोला, चलो शर्त लगा लो, नमल को प्रपोज करके देख लो। खुरम आगे बढ़ने का इरादा मुलतवी करता अपनी जगह ठिठक गया। वो सपाट नज़रों से विकी को देखता चला गया।
جس کی آنکھوں میں ہی نہیں پورے چہرے پر ایسے شرارت ناچ رہی تھی جیسے خرم کو تذبذب کا شکار دیکھ کر بہت مزہ لے رہا ہو۔ کیوں منظور ہے؟ وکی نے بھویں اچکائی۔ نادر، ہارون اور حمید کبھی خرم کو دیکھ رہے تھے تو کبھی وکی کو، مگر منہ سے کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا، یہاں تک کہ خرم بھی کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں پگوڑ دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، شرط میں تھوڑی سی ترمیم کر لو، میں پروپوز کروں، وہ تھپڑ نہ مارے، خواہ تمہارے ارمانوں پر پانی پھر جائے، اس کی بجائے تم صرف مجھے ٹائم دو، وہ خود آ کر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی، کیوں منظور ہے؟ خرم نے ٹھیک اسی کے انداز میں کہا۔ وکی کے چہرے پر 100 پاور کا بلب روشن ہو گیا۔ حمید بھی کافی جوشیلا نظر آنے لگا۔ البتہ ہارون اور نادر ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھنے لگے تھے۔ مجھے تو منظور ہے، مگر ہارنے کی صورت میں تمہیں اپنی وہ گاڑی مجھے دینی پڑے گی جس میں ہم حیدرآباد گئے تھے ربڑی کھانے۔ خرم کا خون لاوے کی طرح گرم ہونے لگا تھا۔ وکی کی کمینگی پر اس کا دل چاہا وکی کو قتل کر دے۔ اسے غصہ پینے کی کوشش کرتا دیکھ کر وکی شرارت سے بولا، کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ اپنی فیورٹ کار سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ وہ تو تب ہوگا جب میں شرط ہاروں گا، لیکن شرط لگانے سے پہلے تم سوچ لو، اگر یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہو تو اس چیلنج کو قبول کرنا، ورنہ نہیں۔ خرم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ ہارنے کی صورت میں مجھے یونیورسٹی چھوڑنی ہوگی؟ وکی چونک گیا۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ ہارنے کا یقین ہے کیا؟ خرم برجستہ بولا۔ وکی کچھ دیر اسے پرسوچ نظروں سے دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکاتے ہوئے بولا، چلو اتنی اچھی گاڑی لینے کے لیے ایک رسک تو لینا پڑے گا، ڈن۔ وکی نے مسافہ کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تو خرم نے ایسے اس کا ہاتھ تھام لیا جیسے سوچنے کے لیے ایک پل بھی ضائع نہ کر سکتا ہو۔ ڈن، خرم مضبوط لہجے میں بولا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں بھائی؟ تم کل صبح ہی صبح واپس جانے والے ہو؟ ماموں جان نے عالیان پر نظر پڑتے ہی دور سے پکار کر کہا۔ عالیان حامد کے ساتھ چلتا ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر تیزی سے ان کے نزدیک چلا گیا۔ ماموں جان اور شاہجہاں ماموں بیٹھک میں بیٹھے مونگ پھلیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تم نے تو کہا تھا 3-4 دن رہوں گا، شاہجہاں ماموں نے اس کے بیٹھتے ہی گفتگو کا سلسلہ واپس ماموں جان کی بات سے جوڑنے والے انداز میں کہا۔ جی ارادہ تو یہی تھا، مگر ڈیڈی کا فون آیا تھا، وہاں کچھ کام آ گیا ہے، اس لیے جانا ضروری ہے۔ عالیان نے اگر سچ نہیں کہا تھا تو جھوٹ بھی نہیں بولا تھا۔ وہ بھلے ہی اپنا سارا کام کر آیا تھا، مگر دوسرے کئی کام جو اس پروجیکٹ سے تعلق رکھتے تھے ابھی باقی تھے، جنہیں وہ وقتی طور پر نظر انداز کر کے یہاں چلا آیا تھا۔ مگر حامد سے کل کی ملاقات کے بعد اسے مزید یہاں رکنا بیکار لگ رہا تھا۔ وہ فیصلہ تو تقریباً کر ہی چکا تھا اور بہت کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ اس کے فیصلے بدل جائیں، تو پھر وہ یہاں رہ کر وقت کیوں برباد کرتا؟ ہاں خیر، کام کے آگے تو کوئی بحث نہیں کی جا سکتی، لیکن اچھا ہوتا اگر تم کچھ دن اور رکتے، اتنے دنوں بعد تو آئے ہو۔ ماموں جان کی بات پر عالیان صرف مسکرا کر رہ گیا اور کچھ رسمی سے انداز میں بولا، آپ لوگ آئیے گا آرام سے لمبا رہنے کا پروگرام بنا کر۔ عالیان کے کہنے پر حامد جو اس کے عین سامنے بیٹھا ہوا تھا ہنس کر بولا، ارے یہاں بھی سب بہت مصروف ہیں، آرام سے لمبا رہنے آنے کا سوچیں گے تو زندگی بھر پروگرام ہی نہیں بنے گا۔ تو چلیں مختصر وقت کے لیے ہی آ جائیں، عالیان نے کہا تو اس سے پہلے کہ ماموں جان کچھ بولتے ان کا موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ فون ان کے وکیل کا تھا جو ان کے کسی کھیت پر عدالت میں چلتا کیس ڈسکس کر رہا تھا۔ ماموں جان نے شاہجہاں ماموں کو بھی تازہ ترین سے آگاہ کرنے کے لیے اسپیکر آن کر دیا تو وہ دونوں ایک ساتھ گفتگو میں شامل ہو گئے۔ عالیان غیر ارادی طور پر ان کی گفتگو سننے لگا اور جو کچھ اس نے سنا اس پر اسے اتنی حیرانی ہوئی کہ وہ سوالیہ انداز میں حامد کو دیکھنے لگا۔ حامد اسے اشارہ کرتا اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑی سی بیٹھک کے دوسرے سرے پر رکھے صوفہ سیٹ پر جا بیٹھا۔ عالیان بھی اس کی پیروی میں فوراً ہی اٹھ گیا اور اس کے نزدیک آ کر بولا، یہ سب کیا ہے؟ عالیان نے حیرانی سے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں ہے، خواہ مت الجھو، یہ تو روز کا معمول ہے، حامد نے لاپرواہی سے کہا۔ عالیان کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتے ہوئے بولا، اگر میں ماموں جان کی جگہ ہوتا تو یہ سودا ہرگز قبول نہ کرتا۔ عالیان ماموں جان اور وکیل کی گفتگو سے بخوبی سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ ان کی زمین کو سیراب کرنے والا پانی ایک دوسرے زمیندار نے محض اپنی دادا گیری دکھانے کے لیے بند کر دیا تھا، جس پر شاہجہاں ماموں کے کہنے پر عدالت میں کیس کر دیا تھا۔ اب اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا یا غالباً کیس میں دم نہیں تھا، اس لیے اس نے کیس واپس لینے کی گزارش کی تھی، اور اسی بات پر شاہجہاں ماموں اور ماموں جان کے بیچ بحث ہو رہی تھی۔ وکیل صاحب کا مشورہ تھا خواہ کی دشمنیاں مول لینے کی بجائے خوش اسلوبی سے معاملہ رفع دفع کر دیں۔ ماموں اس رائے سے متفق تھے، جبکہ شاہجہاں ماموں کا کہنا تھا اس خودسر اور گھمنڈی زمینداروں کو سیدھا رکھنے کے لیے کیس کو خوب کھینچا جائے اور ہرگز واپس نہ لیا جائے۔ یہی بحث ان کے بیچ چل رہی تھی جس میں ماموں جان اور وکیل صاحب کا پلڑا صاف بھاری نظر آ رہا تھا،
اور اسی بات پر حیران ہوتے ہوئے آلیان گردن موڑ کر ان دونوں کو دیکھنے لگا جہاں ماموں جان کی دلیلوں سے شاہجہاں ماموں قائل نہ سہی خاموش ضرور نظر آ رہے تھے۔ تبھی آلیان بڑبڑانے والے انداز میں بولا، مجھے تو شاہجہاں ماموں کا موقف بالکل ٹھیک لگ رہا ہے یار، اس طرح تو وہ شخص اور شیر ہو جائے گا، ایسے لوگوں کو تو مزہ ضرور چکھانا چاہیے۔ آلیان کے برہمی سے کہنے پر حامد مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر آلیان اسی لہجے میں بولا، تم لوگ تو اسی میچ سے بہت مختلف ہو جو جاگیرداروں کی میری نظر میں تھی۔ آلیان کی بات پر حامد نے ایک زوردار قہقہا مارا اور شوخی سے بولا، ہاں اصولی طور پر تو تمہیں اتنا کول مائنڈڈ ہونا چاہیے تھا جتنے بابا ہیں، مگر تم جاگیرداروں سے زیادہ ضدی ہو، حالانکہ بزنس میں ضد نہیں صرف فائدہ اور نقصان دیکھا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ آلیان اس کی بات نہیں سمجھا۔ مطلب یہ کہ سنا ہے تم نے کسی پرانی دشمنی کی وجہ سے پچھلے دنوں بزنس میں اپنا بہت بڑا لاس کروا لیا۔ حامد کے کہنے پر آلیان کچھ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ تم خواجہ فیبرکس کے کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہو؟ آلیان کے پوچھنے پر حامد نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ آلیان کی حیرانی مزید دو چند ہو گئی۔ کم آن یار، بزنس کی دنیا میں تمہاری کمپنی کا جو نام اور امیج ہے، ایسی خبریں تو فوراً مل جاتی ہیں، حامد نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا، وہ شہر کے جانے مانے بزنس مین گردانے چاہتے تھے۔ ان کے کانٹریکٹ چھوڑ دینے کی خبر مارکیٹ میں کس تیزی سے گردش کر رہی تھی، اس کا علم آلیان کو بھی تھا، مگر اسے حیرانی اس لیے تھی حامد کا بزنس سرکل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر اس نے محض کزن ہونے کی وجہ سے اس خبر کو دلچسپی سے سنا بھی تھا تو بھی یہ بات کسی کے بھی علم میں نہیں تھی کہ آلیان نے وہ کانٹریکٹ کس وجہ سے چھوڑا تھا۔ پھر حامد نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا کہ یہ سب اس نے کسی دشمنی کی وجہ سے کیا ہے؟ چنانچہ آلیان نے فوراً ہی اپنے تجسس کو زبان دے دی، لیکن تم یہ سب کیسے جانتے ہو کہ یہ سب میں نے کسی دشمنی کی وجہ سے کیا ہے؟ ویسے تو کامن سینس کی بات ہے، کوئی بات ہوگی تبھی تو تم نے اتنی بڑی ڈیل کینسل کی، لیکن میں نے صرف اپنا کامن سینس یوز نہیں کیا بلکہ پھوپھی جان سے بات ہوئی تھی کافی دن پہلے، انہوں نے ذکر کیا تھا آج کل تم بہت مصروف ہو اپنی ہی ضد کی وجہ سے۔ حامد نے شرارت بھرے انداز میں کہا تو آلیان گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ ممی نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارے بیچ دشمنی کس وجہ سے ہے؟ ہاں بتایا تھا، خواجہ فیبرکس کے مالک کے بیٹے سے کسی زمانے میں کوئی پنگا ہو گیا تھا۔ ہاں البتہ یہ نہیں بتایا کہ تم دونوں کے بیچ ہوا کیا تھا۔ حامد کی بات پر آلیان سر ہلکے ہلکے نفی میں ہلاتے ہوئے بڑبڑانے والے انداز میں بولا، وہ انہوں نے اس لیے نہیں بتایا کہ انہیں خود بھی صحیح طرح سے نہیں پتا، ورنہ وہ یہ بھی بتا چکی ہوتی۔ آلیان شگفتہ غفار کی فطرت سے بخوبی واقف تھا، تبھی یقین سے بولا، وجہ چاہے جو بھی ہو، اتنا بڑا کانٹریکٹ چھوڑنا، وہ بھی ایک ایسی بات پر جسے ہوئے عرصہ ہو گیا ہو، بے وقوفی ہے۔ پھوپھی جان کہہ رہی تھی تم اور وہ لڑکا کالج میں پڑھتے تھے ساتھ؟ حامد نے قدرے تعجب سے کہا۔ آلیان کچھ دیر تو بغور اسے دیکھتا رہا، پھر بہت ٹھہر ٹھہر کر بولا، چاہے کتنا بھی عرصہ ہو جائے، میرے لیے کبھی کوئی بات پرانی نہیں ہوتی، خاص طور پر ایسی صورت میں جب کوئی شخص یہ سوچ کر میرے ساتھ زیادتی کرے کہ ارے کچھ دن ناراض رہے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسی مینٹیلٹی پر تو میں ساری زندگی اپنی ناراضگی دور نہیں کر سکتا، چاہے اب اسے میری ناراضگی سے کوئی فرق پڑتا ہو یا نہیں۔ ہوا کیا تھا؟ آلیان کے سنجیدہ لہجے پر حامد نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ایسا کچھ خاص نہیں ہوا تھا، وہ لڑکا وجاہت میرا دوست تھا، اور سچ پوچھو تو ایسا کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا تھا اس نے مجھے، بس میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، اور یہ سوچ کر کی تھی کہ میں تھوڑا سا ناراض ہو کر آخر مان ہی جاؤں گا، جبکہ میں ایسا نہیں ہوں۔ اول تو میں یہی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میرا فائدہ اٹھائے، اور یہ تو بالکل ہی ضد دلانے والی بات ہے کہ میرا فائدہ اس بھروسے پر اٹھائے کہ میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آلیان کا لہجہ ایک دم تلخ ہو گیا، مگر حامد کو بددستور اپنی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتا پا کر وہ لاپرواہی سے کہنے لگا، ارے ایسا کچھ خاص نہیں ہوا تھا، بلکہ ہو سکتا ہے تمہیں سن کر یہی لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر جو بات میرے دل کو لگ جائے وہ کبھی نہیں نکلتی۔ آلیان کہہ کر کچھ دیر کے لیے رک گیا۔ حامد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اسے معلوم تھا اب آلیان خود ہی اسے سب بتانے والا ہے، اسے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور واقعی چند لمحوں میں ہی آلیان بے تاثر لہجے میں بولنے لگا، وجاہت میرا بہت اچھا دوست تھا، پورے کالج میں ایک طرح سے بس میرا وہی دوست تھا۔ 3 سال تک ہماری دوستی بہت اچھی طرح چلتی رہی، لیکن آخری سال میں آ کر اس نے سب ختم کر دیا۔ میرے کلاس فیلوز کا کہنا تھا کہ دوستی میں نے ختم کی ہے، میں اوور ریئیکٹ کر رہا ہوں۔ شاید کسی حد تک ان کی بات صحیح بھی تھی، اس نے جو کچھ کیا تھا میرے ساتھ نہیں کیا تھا، مگر میرے ذریعے ضرور کیا تھا۔ ہمارے کالج میں ایک لڑکی پڑھتی تھی، ہیرا، میں جانتا تھا وجاہت اسے پسند کرتا ہے، حالانکہ اس نے اس بات کا کبھی اعتراف نہیں کیا تھا، میں نے بھی کبھی زیادہ کریدا نہیں، لیکن مجھے پتا تھا وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ ہیرا اچھی لڑکی تھی، میرے ساتھ اس کی کوئی بات چیت نہیں تھی، لیکن اچانک اس کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا۔
میری سمجھ میں نہیں آتا تھا میری غلط فہمی ہے یا میں واقعی صحیح تجزیہ کر رہا ہوں۔ وہ مجھ میں بہت زیادہ دلچسپی لینے لگی تھی۔ یہ ایسی بات تھی جو میں وجاہت سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ خود ہیرا نے کبھی کچھ کھل کر نہیں کہا تھا جو میں اس کی کسی بات کو بنیاد بنا کر کسی رد عمل کا اظہار کر پاتا، مگر مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کے ایکسپریشن بدل جاتے تھے اور مجھے اس صورتحال سے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی مجھے حیرت بھی تھی کہ وجاہت اس بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کرتا۔ کیا اسے کچھ نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ لوگ نوٹ کرنے لگے تھے۔ اگر وہ وجاہت کی پسند نہ ہوتی تو میں اسے سامنے بٹھا کر بات کر لیتا کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ یہ سلسلہ 4-5 مہینے تک اور نہ جانے کب تک چلتا رہا کہ ایک دن کالج کی بجائے پہلی بار ہماری کہیں باہر ملاقات ہو گئی۔ میں بازار میں شاپنگ کر رہا تھا کہ ہیرا کی مجھ پر نظر پڑی اور وہ میرے پاس آ کر بڑی بے تکلفی سے مجھ سے بات کرنے لگی۔ میرا تو پہلے ہی اس کی حرکتوں کی وجہ سے دماغ گھوما ہوا تھا۔ اس کی اس درجہ بے تکلفی پر دل تو چاہا اسے کھری کھری سنا دو اور میں ایسا کر بھی دیتا، لیکن اس کی گفتگو نے میری زبان بند کر دی۔ وہ جس طرح بات کر رہی تھی اس سے لگا جیسے ہم دونوں کے بیچ بہت گہری دوستی ہو، اور بہت ہی جلدی مجھ پر یہ انکشاف بھی ہو گیا کہ موبائل اور نیٹ پر ہماری دوستی ہے۔ وہ کسی ای میل کا ذکر کر رہی تھی جو میں نے اسے بھیجی تھی اور جس کا وہ جواب نہیں دے سکی تھی۔ پہلے تو مجھے یہی لگا کہ وہ مجھے بے وقوف بنا رہی ہے، مگر وہ جتنے اعتماد سے بات کر رہی تھی اس سے مجھے لگا بات کچھ اور ہے۔ وہ مجھے بے وقوف نہیں بنا رہی بلکہ کسی اور کے ہاتھوں خود بے وقوف بن رہی ہے۔ عالیان کہتے کہتے ایک دم چپ ہو گیا۔ حامد جس طرح منہ کھولے اس کی بات سن رہا تھا اسے صاف ظاہر تھا کہ آگے کی کہانی وہ بھی سمجھ گیا ہے۔ اسے شوق میں گھرا دیکھ کر عالیان تلخی سے مسکرا دیا۔ حالانکہ بات بالکل سامنے کی تھی لیکن پھر بھی میرے ذہن میں وجاہت کا خیال نہیں آیا۔ اگر آتا تو شاید میں ہیرا پر ایک دم اپنی لا علمی ظاہر نہ کرتا۔ میں نے جب اس تعلق سے مکمل انکار کر دیا تو وہ شاکڈ رہ گئی۔ یقیناً میرے رویے میں کوئی لچک نہیں تھی جو وہ اسے میرا مذاق سمجھ کر خود کو تسلی دے دیتی۔ میں نے اسے کہا وہ مجھے وہ نمبر دے جس پر وہ مجھ سے بات کرتی تھی۔ نمبر تو جانے کس ٹرانس میں اس نے مجھے دکھا دیا، مگر اس کے بعد وہ وہاں رکی نہیں۔ میں اس سے ای میل آئی ڈی پوچھتا رہا مگر وہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی اور اس کا ری ایکشن بالکل صحیح تھا۔ وہ بھلا وہ تمام میلز مجھے کیسے دکھا سکتی تھی؟ ای میل آئی ڈی بتانے پر میں ساری میلز کھول کر ضرور پڑھتا اور پھر وہ جس شوق سے گزر رہی تھی اس میں بھی وہ کچھ کہنے سننے کی متحمل نہیں تھی۔ اور شوق سے تو میں بھی گزر رہا تھا۔ جہاں یہ بات بڑے افسوس کی تھی کہ کوئی میرے نام سے کسی لڑکی کو بے وقوف بنا رہا تھا، وہاں یہ بات اس سے بھی زیادہ دکھ کی تھی کہ اس کام کے لیے وہ جو نمبر یوز کر رہا تھا وہ بھی میرا ہی تھا۔ وہ سم کوئی 6 ماہ پہلے میرے پاس سے کھو گئی تھی اور کیسے کھوئی تھی یہ مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا، اور نہ ہی وہ کوئی اتنا بڑا ایشو تھا جس پر میں متجسس ہوتا۔ الٹا مجھ سے زیادہ وجاہت کو فکر ہو رہی تھی۔ اس نے کہا تھا یار میں تمہاری سم فوراً کینسل کرا دیتا ہوں، تم پریشان مت ہو، بلکہ فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ میں وہ سم اتنی باقاعدگی سے استعمال کرتا ہی نہیں تھا کہ اس کے کینسل ہونے یا نہ ہونے پر پریشان ہوتا۔ وجاہت نے کہا وہ یہ کام کر دے گا اور میں مطمئن ہو گیا۔ اسی لیے اصولی طور پر مجھے سب سے پہلے وجاہت پر ہی شک کرنا چاہیے تھا، مگر میں نے کہا نا بات بالکل سامنے کی تھی، پھر بھی میرا دل و دماغ یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری سم میرے گھر سے غائب ہوئی تھی، کسی گن پوائنٹ پر نہیں چھینی گئی تھی، یعنی یہ کام کسی ایسے شخص کا تھا جس کا میرے گھر آنا جانا تھا اور جو میرے اور ہیرا کے بارے میں اتنا کچھ جانتا تھا کہ بآسانی اس سے عالیان بن کر بات کر سکتا تھا۔ میں نے اس نمبر پر کال کی مگر وہ بھلا میرا نمبر کیوں ریسیو کرتا؟ بلکہ وہ تو شاید اس سم پر ہیرا کے علاوہ کوئی کال ریسیو ہی نہیں کرتا ہوگا۔ میں نے وجاہت کو دوست سمجھتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ وہ ششدر رہ گیا۔ میں اس کی ہیرا کے لیے پسندیدگی سے واقف تھا، چنانچہ میں اس کی کیفیت کو کوئی اور ہی نام دیتا رہا۔ ہیرا نے اس دن کے بعد سے کالج جانا چھوڑ دیا۔ یقیناً اس نے اس لڑکے سے بھی سارے رابطے منقطع کر دیے ہوں گے، لیکن میں اس سے ملنا چاہتا تھا تاکہ اس شخص کا پتہ لگا سکوں، مگر وجاہت نے ہی مجھے منع کر دیا کہ وہ پہلے ہی ڈپریس ہے، میں اسے اور تنگ نہ کروں۔ بات اس کی صحیح تھی، میں مان گیا، مگر میں نے کال سینٹر فون کر کے پتہ کیا تو وہ سم ابھی تک میرے نام پر تھی، اور تب یہاں آ کر مجھے پہلی بار وجاہت پر حیرت ہوئی تھی۔ اس مقام پر بھی میں نے اس پر شک نہیں کیا، البتہ یہ بات میں نے اس سے ڈسکس نہیں کی۔ میرا ارادہ اسے چھپانے کا نہیں تھا، بس ٹائم ہی نہیں ملا اسے بتانے کا۔ میں نے کال سینٹر میں اس نمبر کو لوکیٹ کرنے کی ریکویسٹ کی، تب پتہ چلا کہ یہ سم وہ شخص ضائع کر چکے ہیں اور اب کسی کے استعمال میں نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے لگا اب میں کبھی اس شخص کو نہیں جان پاؤں گا، اور یہی بات کرنے میں وجاہت کے گھر چلا گیا کیونکہ اس کا گھر اس کال سینٹر کے قریب ہی تھا۔ یا شاید اس دن اس کی اصلیت کھلنی تھی جو میں نے اسے فون کرنے کے بجائے اس کے گھر جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس کی والدہ مجھے جانتی تھی، انہوں نے کہا وہ اپنے کمرے میں ہے، تم وہیں چلے جاؤ۔ میں جب اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ واش روم میں تھا اور اس کا کمپیوٹر آن تھا۔ میں اس کے انتظار میں محض وقت گزارنے کے لیے کمپیوٹر اسکرین کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں اس وقت زندگی میں پہلی بار دھوکہ کھانے کے تجربے سے گزرا تھا۔
उस पल मुझे इदराक हुआ था कि जब भरोसा टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है। मेरे सामने हीरा की भेजी हुई मेल्स मौजूद थी जिसमें उसने अपनी बेतहाशा मोहब्बत का इकरार किया था। पता नहीं वजाहत ने कितनी बार ये मेल्स पढ़ी होंगी, लेकिन उस वक्त उन मेल्स को पढ़ना उसे बहुत महंगा पड़ा था। अगर उसे ज़रा भी उम्मीद होती मेरे आने की तो वो कंप्यूटर ऑन छोड़कर कभी बाथरूम न जाता। उसे बाथरूम में टाइम काफ़ी लग गया था। तब तक मैं हीरा की भेजी मेल्स चेक करके वो मेल्स देखने लगा जो उसने मेरे नाम की आईडी बनाकर उसे भेजी थी। उसने फीलिंग्स अपनी ही लिखी थी। कब उसने हीरा को पहली बार देखा, तब हीरा ने कौन से कपड़े पहन रखे थे, कितनी बार उसने बात करने की कोशिश की मगर हिम्मत नहीं हुई, वगैरह वगैरह। हर मेल में उसने इस दोस्ती को राज रखने की गुजारिश की थी कि वो इन मेल्स और फ़ोन कॉल्स का जिक्र किसी से ना करे, वरना ख्वामखा स्कैंडल बन जाएगा, हम दोनों की बदनामी होगी, वगैरह वगैरह। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो वजाहत ने ही लिखा है। वजाहत जब बाथरूम से निकला तो मुझे देखकर चौंक गया। कंप्यूटर के सामने मेरी मौजूदगी और मेरे चेहरे पर फैले तासुरात उसे एक ही पल में सब कुछ समझा गए। समझ में तो मेरे भी काफ़ी कुछ आ गया था। उसकी अंगारों की तरह लाल होती आंखें देखकर मुझे पता चल गया था कि उसे वॉशरूम में इतना टाइम क्यों लगा था, लेकिन उस पल मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं हो रही थी। मुझे उस पर इतना शदीद गुस्सा आ रहा था कि मुझे अपने आप से डर लगने लगा कि कहीं मैं कुछ कर ना डालूं। इसलिए मैं फ़ौरन ही उसके कमरे से निकल गया। उसने मुझे बहुत आवाज़ें दी, बात करने की कोशिश की, मगर मैं कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। उसके पास कहने के लिए था ही क्या? जो भी वो कहना चाहता था वो मैं जानता था। उसने ये सब हीरा की मोहब्बत में किया था। जब वो मुझसे बात करने में कामयाब ना हो सका तो उसने हीरा को सब बता दिया। फिर तो समझ लो पूरी क्लास को ही सब पता चल गया। हीरा की दोस्तों ने वजाहत पर बहुत लान तान की। कुछ लड़कियों ने हीरा को समझाया, कुछ लड़के मेरे पास भी आए वजाहत का पैगाम लेकर। मुझे किसी तीसरे शख्स के जरिए बात करना कतन पसंद नहीं। बात सुलझने की बजाय मजीद उलझ जाती है। बात सुलझानी तो थी नहीं, मगर मैंने एक बार वजाहत से रूबरू बात करने का फैसला कर लिया। उसने मेरी तवक्का के मुताबिक बहुत माफ़ियाँ मांगी, बहुत शर्मिंदगी का इजहार किया। उसका कहना था उसे खुद भी हीरा को धोखा देना और मेरा नाम इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर उसे लगता था उसकी शक्ल और सूरत कुछ खास नहीं है। और फिर पता नहीं सारी क्लास के जहन में क्या फतूर भरा हुआ था कि मेरी मौजूदगी में कोई भी लड़की किसी और को पसंद नहीं कर सकती। बस इसी खतरे के तहत आलियान बोलते बोलते थक गया था। एक मुद्दत बाद उसने किसी के सामने ये सब कहा था, इसलिए वो बगैर रुकते कहता चला गया और फिर उसका साम्या इतना महव था कि उसे टोके बगैर सुनता चला गया। यहाँ तक कि आलियान के खामोश हो जाने के बावजूद वो ऐसे ही बेहिस्सो हरकत बैठा रहा। फिर आलियान को खुद को नॉर्मल करके उसके सामने चुटकी बजानी पड़ी थी। क्या हो गया भाई, अब इतनी भी हैरान कुन कहानी नहीं है कि तुम पॉज हो जाओ। हामिद ने अपने एसाब को ढीला छोड़ते हुए गहरी सांस खारिज की। हैरान कुन मेरे लिए तो नाकाबिले यकीन है। पता नहीं यार, लोग कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। आलियान ने बज़ाहिर वजाहत की साइड लेते हुए कहा। मोहब्बत? हामिद ने आंखें फाड़कर उसे देखा, फिर बहस करने वाले अंदाज में बोला, तुम्हारी नज़र में जो कुछ तुम्हारे दोस्त ने किया वो मोहब्बत थी? अरे जिससे मोहब्बत करते हो उसे तुम बेवकूफ़ कैसे बना सकते हो? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक शख्स को मालूम है कि जो लड़की उससे मोहब्बत कर रही है वो एक्चुअली उससे मोहब्बत कर ही नहीं रही, बल्कि किसी और के धोखे में उससे वो सब कह रही है जो वो उसके लिए फील ही नहीं कर रही, तो फिर मोहब्बत रही कहाँ? हामिद अच्छे खासे जोश के साथ बोला। आलियान कुछ देर तो खामोशी से उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम बिल्कुल मेरी तरह सोचते हो, लेकिन लोग ऐसे नहीं सोचते। अरे क्यों नहीं सोचते? जो उस वजाहत ने हीरा के साथ किया है, अगर किसी ने वजाहत के साथ किया होता तो आलियान ने उसके पूछने पर खुद भी ठीक उसी तरह पूछा तो हामिद उसे ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, तुम खुद नहीं समझ सकते? आलियान उसके अंदाज पर बेसाख्ता हंस दिया, फिर बड़े तजस्सुस फैलाने वाले अंदाज में बोला, अगर किसी ने वजाहत के साथ ऐसा किया होता तो वजाहत उस लड़की से शादी कर लेता। क्या मतलब? हामिद चौंका। हीरा ने यही तो किया, उसे माफ़ कर दिया और उससे शादी कर ली। हामिद का मुंह खुला का खुला रह गया। आलियान के लिए क्योंकि अब ये बात पुरानी हो चुकी थी, इसलिए उसे हामिद के हैरान रह जाने पर हंसी आ रही थी। तभी वजाहत देते हुए बोला, फ़ौरन शादी नहीं की थी, कुछ टाइम लगा था उसे मानने में, लेकिन वही हुआ जो वजाहत ने कहा था, कुछ दिन लगेंगे उसे मानने में, फिर ठीक हो जाएगी। और यही हुआ, कुछ दिन बहुत नाराज़ रही, फिर दिल पसीज गया। यही वजाहत ने मेरे मुतालिक भी सोचा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ जो वक्त के साथ सब भूल जाए या ये सोच ले, चलो कोई बात नहीं, उसने ये सब मोहब्बत में किया। मेरे नज़दीक चाहे मोहब्बत में किया हो चाहे नफ़रत में, जिस काम को करने के लिए गलत तरीका अपनाया जाए वो काम कभी कामयाब नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसी सूरत में जब करने वाला ये सोच रहा हो
کہ کچھ دن موڈ خراب رہے گا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عالیہ نے خوش دلی سے کہتے کہتے ایک دم سنجیدہ ہو گیا تو حامد بھی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر پرسوچ انداز میں بولا، میرے خیال سے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، حالانکہ جب پھوپھی جان نے بتایا تھا تو مجھے تمہارا ڈیل کینسل کرنا غلط لگا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے تم ٹھیک ہو۔ عالیہ نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تو وہ بڑبڑانے والے انداز میں کہنے لگا، اور پھر تمہیں اس دوستی کو بحال کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر ہیرا اس کی زندگی سے نکل گئی ہوتی تو بات الگ تھی، مگر اب… حامد کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر عجیب تذبذب کے عالم میں بولا، یار ایک شخص ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے جس کے لیے اسے یقین ہو وہ ایک عرصے تک کسی اور سے محبت کرتی رہی ہے؟ تو اس میں غلطی بھی اسی کی تھی؟ عالیہ نے فوراً بولا، غلطی تو تھی، لیکن اب اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا ہوگا کہ… اب تم ٹپیکل جاگیردارانہ انداز میں بات کر رہے ہو۔ حامد کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی عالیہ نے جملہ اچک لیا تو حامد جرح کرتے ہوئے بولا، جاگیردارانہ سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا تم برداشت کر سکتے ہو؟ پتہ نہیں یار، لوگ کہتے ہیں محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے تو محبت کی نہیں، اس لیے معلوم نہیں۔ عالیہ نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں نے تو محبت کی ہے اور مجھے پتہ ہے، بلکہ مجھے تو اس ہیرا پر حیرت ہو رہی ہے کہ وہ… ایک منٹ، کیا کہا تم نے؟ عالیہ نے روانی سے بولتے حامد کو ہاتھ اٹھا کر ٹوکتے ہوئے پوچھا، لیکن وہ اتنی روانی میں بولا تھا کہ اسے احساس ہی نہیں تھا وہ کیا کہہ گیا۔ تبھی کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھنے لگا، میں نے کیا کہا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہیرا نے ایک ایسے شخص سے شادی کرنا کیسے منظور کر لیا؟ اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ عالیہ نے پوچھا۔ اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ حامد کو بالکل یاد نہیں تھا، تبھی بھویں اچکاتے ہوئے پوچھنے لگا تو عالیہ نے ٹھیک اسی کے لب و لہجے میں اس کا جملہ دہرایا، ایسے سٹ پٹائے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگا جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کے منہ سے یہ بات کیسے نکل گئی۔ زوبیہ خود کلامی کے انداز میں بول کر ایسے ہونٹ چبانے لگی جیسے اپنی بے بسی پر وہ ان سے شرمندہ ہو، جبکہ عائشہ اختر کا پورا وجود سن ہو گیا تھا۔ بہت مشکل سے انہوں نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے ایسے پوچھا تھا جیسے وہ نتاشا کے پچھلے 2 دنوں سے غائب ہونے کے متعلق کچھ نہ جانتی ہوں۔ نتاشا مر گئی؟ کب؟ عائشہ اختر کے پوچھنے پر زوبیہ کچھ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا تھا نتاشا کو؟ عائشہ اختر اسے خاموش دیکھ کر بولی۔ اپنے لہجے کی بے چینی کو انہوں نے بڑی مشکل سے چھپا رکھا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا ابھی اسے دونوں کندھوں سے تھام کر پوچھیں۔ جب پولیس اسے 2 دن سے ڈھونڈ رہی ہے، نتاشا کی ماں اس کے کالج کی لڑکیوں سے اس کے متعلق جانکاری حاصل کرنے آ رہی اور ناکام واپس لوٹ گئی، تو زوبیہ یہ کیسے جانتی ہے کہ وہ مر گئی ہے؟ مگر وہ اس وقت بڑے سکون سے ان کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی، وہ اس پر جھنجھلا کر اس کے اعتماد کو متزلزل نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ زوبیہ کی بھویں ایسے سکڑ گئی تھی جیسے وہ ذہن پر زور دے رہی ہو۔ نتاشا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس نے جیسے خود سے پوچھا تھا۔ عائشہ اختر کے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ بڑے ضبط سے انہوں نے بہت ٹھہر ٹھہر کر پوچھا، تمہیں کیسے پتا کہ نتاشا مر گئی ہے؟ ان کے سوال پر زوبیہ کارپٹ کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بولی، میں نے دیکھا تھا اسے گرتے ہوئے، اس کا جب پاؤں مڑا تھا تو وہ سر کے بل نیچے گری تھی اور موقع پر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اتنا خون نکل رہا تھا اس کے سر سے۔ عائشہ اختر کے پورے جسم پر چونٹیاں رینگنے لگیں، انہیں لگ رہا تھا کمرے کا درجہ حرارت ایک دم منفی ہوتا چلا گیا ہو اور اسی لیے ان کے پورے وجود پر کپکپی سی دوڑنے لگی ہو۔ کب؟ کہاں سے گری تھی وہ، اور تم نے کیسے دیکھ لیا؟ ان کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دوسری طرف زوبیہ کے چہرے پر بھی ایسی الجھن موجود تھی جیسے خود اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو ان سوالوں کا کیا جواب دے۔ وہ نتاشا وہاں گئی تھی تو وہ وہاں گر گئی تھی؟ کہاں گئی تھی؟ عائشہ اختر نے دانت پر دانت جماتے ہوئے پوچھا۔ وہ پتہ نہیں کون سی جگہ تھی۔ زوبیہ کے چہرے سے صاف ظاہر تھا وہ اپنے ذہن پر زور دینے کی کوشش کر رہی ہے مگر اسے یاد نہیں آ رہا۔ کب گئی تھی؟ 2 دن پہلے، زوبیہ فوراً بولی۔ عائشہ اختر کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ تم اتنے دنوں سے کالج نہیں جا رہی ہو نا؟ عائشہ اختر اسے کھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو زوبیہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ کیا تم واقعی پیچھے کوارٹرز میں جا کر بیٹھ جاتی تھی یا… عائشہ اختر نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا، یا شاید جملہ پورا کرنے کی ان میں سکت نہیں تھی، ورنہ ان کا ذہن سوچ کی پرواز پر سفر کرتے کرتے جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ لیکن زوبیہ نہیں سمجھ سکی کہ ان کے ادھورے جملے کے پیچھے ان کا مطلب کیا ہے۔ کوارٹر میں تھوڑی، کوارٹر کے اوپر بنی چھت پر جاتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے آپ کو بتایا کہ میں کالج جانا نہیں چاہتی تب بھی آپ مجھے زبردستی بھیج دیں گی۔ زوبیہ کا لہجہ شکوہ کناں ہو گیا۔ اس کی ماں اتنا کچھ سننے کے باوجود اس پر بگڑنے کی بجائے اس کی بات سننے اور سمجھنے کی مشتاق تھی، یہ دیکھ کر زوبیہ کو بڑی تقویت ملی تھی۔
تبھی اس کے انداز میں نروٹھا پن آ گیا تھا، ورنہ اگر وہ یہ جان جاتی کہ اس کی ماں اس کے متعلق کیا سوچ رہی ہے تو اتنا پُر اعتماد ہونا تو بعد کی بات تھی، پہلے تو وہ صدمے سے ہی گنگ رہ جاتی۔ عائشہ اختر بھی دم بخود رہ گئی تھی۔ ایک طرف اگر وہ یہ سب سوچنا نہیں چاہ رہی تھی تو دوسری طرف رخسار کے ساتھ کیا زوبیہ کا وحشیانہ سلوک انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ ایسا ممکن ہے۔ کہیں زوبیہ نے ہی تو نتاشا کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کر دیا کہ وہ 2 دن سے غائب ہے؟ لیکن کیا ان کی بیٹی کی ذہنی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ کسی کا قتل کر دے، اور کیا واقعی نتاشا کی موت واقع ہو گئی ہے؟ اس سوال کے ذہن میں ابھرتے ہی انہیں جھرجھری سی آ گئی۔ وہ زوبیہ کا کندھا پکڑتے ہوئے بولیں، زوبیہ تمہیں کیسے پتا کہ نتاشا مر گئی ہے؟ کیا تمہاری شائستہ خالہ نے اسے مارا ہے؟ زوبیہ ان کے سوال پر بری طرح چونک اٹھی اور بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ عائشہ اختر اس کی نظروں میں چھپے اندیشوں کو سمجھ گئی تھی، تبھی رسانیت سے بولیں، دیکھو زوبیہ، میں تمہاری ماں ہوں، مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ تم اتنے دنوں سے کالج نہیں جا رہی، کسی سے تمہاری بات چیت نہیں ہوتی، گھر سے تم نکلتی تک نہیں۔ نتاشا 2 دن سے گھر سے غائب ہے، اور ادھر تم کہہ رہی ہو کہ 2 دن پہلے وہ مر گئی، اس کا پاؤں مڑا اور وہ کہیں گر گئی۔ یہ سب تمہیں کیسے پتا؟ کس نے بتا دیا؟ عائشہ اختر کا لہجہ اگر نرم نہیں تھا تو تیز بھی نہیں تھا۔ انہوں نے حتی الامکان کوشش کی تھی زوبیہ سے محبت سے بات کرنے کی، مگر وہ چاہے جتنا بھی دلاسا رکھتی، اپنے لہجے میں تیرتے شک کو نہیں چھپا سکتی تھی، اور یہی چیز زوبیہ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ پریشانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی وہ بخوبی سمجھ گئی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ اسے حقیقتاً نہیں پتا تھا کہ وہ کیسے جانتی ہے۔ نتاشا مر گئی ہے؟ وہ کہاں گئی تھی؟ اس کا پاؤں کب موڑا تھا؟ وہ کہاں گری؟ اور کب اس کی موت ہو گئی؟ ان میں سے کسی سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ جتنی دیر وہ خاموش رہی، عائشہ اختر کی سوالیہ نظریں اس پر جمی رہیں۔ وہ ان کے سوالوں کا جواب نہیں ڈھونڈ سکتی تھی، فی الوقت وہ صرف ان کی یہ نظریں خود پر سے ہٹا سکتی تھی، اور اس کے لیے اسے جو سمجھ میں آیا اس نے وہ کہہ دیا، یہ سب شائستہ خالہ نے نہیں بتایا، اور نہ ہی انہوں نے کچھ کیا ہے، وہ تو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ زوبیہ کی بات پر عائشہ اختر جو بغور اسے سن رہی تھی بری طرح چونک گئی۔ خواب میں؟ انہوں نے اچنبے سے پوچھا۔ جی۔ زوبیہ نے نظریں جھکا لیں۔ عائشہ اختر کچھ دیر اسے دیکھتی رہیں، آخر گہری سانس کھینچتی اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا انہیں اب کیا کہنا چاہیے۔ ایک طرح سے زوبیہ سے کچھ بھی کہنا سننا بیکار تھا۔ انہیں جو کچھ بھی کہنا تھا اب اس کی ڈاکٹر سے کہنا تھا۔ چنانچہ اپنے کمرے میں آتے ہی انہوں نے ڈاکٹر شکیلہ کا نمبر ملایا اور ان سے اپائنٹمنٹ لے لی۔ زوبیہ کے کمرے سے نکلنے سے پہلے انہوں نے وہ سارے سکیچز اٹھا لیے تھے۔ زوبیہ انہیں وہ کاغذات لے جاتا دیکھ کر مضطرب تو ہوئی، مگر اس خیال سے کچھ نہیں بولی کہ وہ کچھ کہے گی تو عائشہ اختر بحث کریں گی، جبکہ وہ اس وقت ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس وقت وہ اس کے پاس سے چلی جائے۔ ان سے بات کر کے وہ کافی الجھ گئی تھی، لہٰذا وہ بالکل تنہا رہنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف عائشہ اختر کا بھی زوبیہ کی باتیں سن کر ذہن اس قدر منتشر ہو گیا تھا کہ وہ اسے مزید اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کا ارادہ تو بلال اختر کو بھی کچھ بتانے کا نہیں تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر شکیلہ کو بھی منع کر دیا تھا۔ البتہ ڈاکٹر شکیلہ نے وہ سکیچز دیکھنے پر اصرار کیا تھا، اور عائشہ اختر خود بھی وہ پلندہ ڈاکٹر شکیلہ کو دکھانے کے ارادے سے ہی کمرے سے لے کر نکلی تھی، مگر ڈاکٹر شکیلہ نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ کل زوبیہ کے ساتھ کلینک آئیں، وہ زوبیہ سے مل کر بات کرنا چاہتی ہیں، اور انہوں نے فی الحال زوبیہ کو کالج بھیجنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ عظمت خلیل کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر نمل فوراً ٹی وی آف کر کے اٹھ کر ان کے قریب چلی آئی۔ السلام علیکم۔ نمل کے سلام کرنے پر وہ رک کر اسے دیکھنے لگے جیسے کہہ رہے ہوں کیا بات ہے۔ انہوں نے سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ان کے درمیان عموماً زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی، وہ ایک دوسرے کو تبھی مخاطب کرتے تھے جب کوئی اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہو، لہٰذا اس کے سلام کرتے ہی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ جو حشام نام کے لڑکے؟ ہاں میں نے پتہ کر لیا ہے۔ نمل کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ عظمت خلیل کی تیوری پر بل پڑ گئے، اس لیے وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے، ایسا کوئی خاص مسئلہ تھا ہی نہیں، میرے فون کرنے پر اسے فوراً چھوڑ دیا گیا، وہ لڑکا گھر چلا گیا ہے، بلکہ میں نے ان کے گھر کچھ پیسے بھجوا دیے ہیں تاکہ کچھ عرصے کے لیے وہ لوگ یہاں سے دور چلے جائیں۔ پولیس والوں سے دشمنی مول لینا ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے کسی اور کیس میں بھی پھنسا سکتے ہیں۔ وہ ماں بیٹی حشام کو لے کر آج ہی اس شہر سے دور چلے گئے ہیں، جب بات پرانی ہو جائے گی تو وہ لوٹ آئیں گے، عظمت خلیل نے نپے تلے لہجے میں کہا۔ نمل کے اندر تک سکون اتر گیا، ایک پل کے لیے بھی اسے خیال نہیں آیا کہ عظمت خلیل اسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے والد کی اتنی جان پہچان تھی کہ ان کا ایک ہی دن میں اتنے سارے کام سر انجام دے دینا کوئی مشکل عمل نہیں تھا۔
اس لیے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، جبکہ دوسری طرف عظمت خلیل نمل کو اس سارے معاملے سے بالکل الگ رکھنا چاہتے تھے۔ ان ماں بیٹی کے شہر سے چلے جانے کا تذکرہ بھی انہوں نے اسی لیے کیا تھا کہ کہیں نمل ان کے بیٹے کے واپس آ جانے پر انہیں مبارکباد دینے ان کے گھر نہ پہنچ جائے۔ انہوں نے چوکیدار کو بھی سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ کسی کو بھی نمل سے نہ ملنے دیا جائے، اور خاص طور پر ان ماں بیٹی کو تو بالکل نہیں۔ وہ اگر گھر آئیں تو کہہ دیا جائے نمل شہر سے باہر گئی ہوئی ہے۔ وہ کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتے تھے۔ خواہ خواہ نمل ان سے بحث کرے، ایسی کسی درد سری میں پڑنے کا ان کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ ان کی خواہش اور یقین کے عین مطابق نمل فوراً مطمئن ہو گئی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جلد از جلد رمیلا اور سنبل کو یہ خبر سنانا چاہتی تھی، چنانچہ پہلے اس نے سنبل کو فون کر کے حشام کے گھر لوٹ جانے کی اطلاع دی، پھر رمیلا کا فون کر کے بتایا تو وہ سنبل جیسی خوشی کا اظہار نہ کر سکی۔ کیا ہوا رمیلا، تم ٹھیک تو ہو؟ نمل نے فوراً ہی محسوس کر لیا۔ ہاں ٹھیک تو ہوں، بس ایک الجھن سی ہے۔ رمیلا کا انداز سوچتا ہوا سا تھا۔ کیسی الجھن؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، بھابی نے کسی گلفام کا ذکر کیا تھا۔ ہاں تو؟ نمل ایک دم چوکنی ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے ابا اور ابرار بھائی اس رشتے پر سیریسلی سوچ رہے ہیں۔ رمیلا کے کہنے پر نمل بے اختیار بولی، کیا انہوں نے تم سے کوئی بات کی؟ نہیں، مجھے تو کوئی کچھ بتا ہی نہیں رہا، بس خود ہی میرے کان میں ایک دو الفاظ پڑ گئے ہیں، ورنہ مجھ سے تو اس موضوع پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ رمیلا کے الجھے ہوئے انداز پر نمل بھی الجھتے ہوئے بولی، تو اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ رشتہ کرنے سے پہلے تو وہ تم سے ضرور پوچھیں گے، کوئی بغیر پوچھے تھوڑی کر دیں گے۔ تم تو اس طرح فکر مند ہو رہی ہو جیسے کہیں کمٹمنٹ ہو تمہاری۔ نمل، میں نے ابا کو ابرار بھائی سے کہتے سنا ہے کہ وہ کینیڈا ہے، اس کی پڑھائی بھی ادھوری رہ جائے گی۔ اب ظاہری بات ہے یہ سب میرے بارے میں ہی کہا جا رہا ہوگا، اور اگر میرا یہ اندازہ صحیح ہے تو میری تعلیم بھی چھوٹے گی اور تم سب بھی چھوٹ جاؤ گے۔ امریکہ اور کینیڈا سے روز تو کوئی آتا نہیں، ایک بار جاؤ تو اگلے 4-5 سال تک کے لیے سب کی شکلوں پر کل پڑ دو۔ رمیلا کی بات کو نمل فوری طور پر رد نہ کر سکی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، لیکن لڑکیاں شادی ہو کر دور دور جگہوں پر جاتی ہی ہیں، اگر رمیلا کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ کچھ انوکھا تو نہیں۔ اسی لیے نمل تسلی دینے والے انداز میں بولی، اتنا پریشان مت ہو رمیلا، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ پڑھائی تو تم وہاں جا کر لینا، اور رہا سوال ہم سب سے دور جانے کا تو یہ حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر شوہر اچھا نہ ہو تو لڑکیاں ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے اپنے گھر والوں کی شکلوں کو ترس جاتی ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ لڑکا کیسا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے اور کرتا کیا ہے۔ اگر یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں تو بلا وجہ کی سوچوں کو ذہن میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، نمل کے اتنے رسانیت سے کہنے پر رمیلا جیسے زبردستی بولی، جس کا اندازہ بھی نمل کو فوراً ہو گیا، تبھی مزید کہنے لگی، اور پھر کوئی بھی فیصلہ پھپھا اور ابرار بھائی تمہاری مرضی کے بغیر تھوڑی کریں گے۔ ہاں یہ تو ہے۔ رمیلا کا ذہن کسی حد تک ہلکا ہو گیا تو ان دونوں نے ادھر ادھر کی چند باتیں کر کے فون بند کر دیا، اور پھر کافی دن گزر گئے مگر ابرار بھائی یا بھابی نے کسی قسم کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ خود رمیلا تک اپنی پڑھائی میں سب کچھ بھول بھال گئی۔ اگر کبھی خیال آتا بھی تو یہی لگتا کہ شاید ابا وغیرہ کی مرضی نہیں ہوگی جو بات آگے نہیں بڑھی، جبکہ سنبل کا خیال تھا اچانک کوئی بم بھی پھٹ سکتا ہے، مگر رمیلا کیونکہ کسی دھماکے کی خواہش مند نہیں تھی، لہٰذا وہ اسی میں خوش تھی، کیونکہ آج کل یونیورسٹی کا ماحول بھی بہت خوشگوار تھا۔ خرم کی طرف سے جو انہیں خطرہ لاحق رہتا تھا کہ جانے کب کہاں اس کی کسی حرکت سے نمل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور خرم بھی تمیز بالائے طاق رکھ دے، تو پچھلے کافی دنوں سے ایسے خدشات بھی کافی کم ہو گئے تھے، کیونکہ خرم نے ان کی جانب سے مکمل بے نیازی اپنا لی تھی۔ شروع میں تو اس کے اس اجنبی انداز پر ان تینوں کو حیرت ہوئی تھی، مگر جلد ہی وہ اس رویے کے عادی ہو گئے، بلکہ سنبل اور رمیلا نے تو باقاعدہ شکر کا کلمہ پڑھا تھا، ورنہ انہیں تو ڈر تھا جانے یہ لڑائی کہاں تک جائے گی۔ نمل کو البتہ ایسا کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن بہرحال خرم کے بالکل لاتعلق بن جانے سے اسے ایک عجیب سے سکون کا احساس ہوا تھا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ سمندر میں پھیلا یہ سکوت کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اس دن اتفاق سے نمل لائبریری میں اکیلی تھی، سنبل اور رمیلا دونوں نے ہی چھٹی کر لی تھی۔ نمل کا ارادہ آج بہت سارا کام کر لینے کا تھا۔ وہ اپنی مطلوبہ کتابیں لے کر ٹیبل اور کرسی کے نزدیک آئی تو خرم کو اپنی ٹیبل کے قریب آتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ پہلے تو اس نے سوچا بیٹھنے کی بجائے آگے بڑھ جائے، مگر محض خرم کو دیکھ کر راستہ بدل لینا اسے خوامخواہ کی اہمیت دینے کے مترادف لگا تھا۔ ویسے بھی پچھلے دنوں جو اس کا رویہ رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے نمل کو یقین تھا وہ کترا کر آگے بڑھ جائے گا، مگر نمل کے بیٹھتے ہی خرم اس کے عین سامنے والی کرسی گھسیٹ کر پوچھنے لگا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ نمل سر اٹھا کر اسے دیکھنے کی بجائے کتاب کھولتے ہوئے سرسری انداز میں کہنے لگی، نہیں، اتنی ساری کرسیاں خالی پڑی ہیں، کہیں بھی بیٹھ جائیں۔ نمل کے صاف انکار پر خرم بے اختیار مسکرایا۔
عام حالات میں تو وہ منع کرنے کے باوجود بھی بیٹھ جاتا، مگر اس وقت وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک موٹا سا لفافہ نکالا اور نمل کی کتاب کے اوپر رکھ دیا۔ نمل غیر ارادی طور پر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تو خرم اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے بولا، اس لفافے میں 18,000 روپے ہیں۔ اتنی ہی رقم میں نے تمہارے پرس سے چرائی تھی نا؟ نمل بے یقینی سے خرم کو دیکھتی چلی گئی، جو پہلی بار بڑے مہذب لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں تب سے یہ پیسے واپس کرنا چاہ رہا تھا، مگر ہر وقت تم بھی رومیلا اور سنبل کے ساتھ ہوتی اور میرے دوست بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اب کیا کروں، اتنی ہمت نہیں ہے کہ سب کے سامنے چوری کا اعتراف کر لوں۔ خرم دونوں ہتھیلیاں کرسی کی بیک پر ٹکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، میں نے یہ چوری کوئی اپنی خوشی سے نہیں کی تھی، بس وکی سے شرط لگی تھی لہٰذا کرنی پڑی۔ بٹ آئی ایم ریئلی فیل سوری فار دیٹ۔ خرم اتنی شرمندگی سے بول رہا تھا کہ نمل اسے دیکھتی رہ گئی، جو اب سر اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے جب سے یہ پیسے چرائے ہیں مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ملا ہے۔ میں بہت گلٹی فیل کرتا رہا ہوں، بلکہ اپنے فیل کے غلط ہونے کا احساس تو مجھے وہاں ہوٹل میں ہی ہو گیا تھا۔ تبھی تو میں تمہارا بل پے کرنے آیا تھا اور تم نے میرے بارے میں اتنا صحیح اندازہ لگایا تھا کہ میں حیران رہ گیا تھا۔ خرم جتنی آہستگی سے بول رہا تھا، آخری جملہ کہتے ہوئے اتنی ہی آہستگی سے مسکرا دیا۔ تم نے اس معاملے میں تو کافی سمجھداری کا ثبوت دیا تھا، لیکن دوسری طرف تم نے بڑی بے وقوفی دکھائی۔ جب میں بل پے کر رہا تھا تو تمہیں انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اس وقت رومیلا اور سنبل نہ ہوتی تو تمہیں گھر فون کر کے پیسے منگوانے پڑتے۔ جوش میں انسان کو کبھی ہوش نہیں کھونے چاہیے۔ خرم کا لہجہ بہت دوستانہ تھا۔ نمل کچھ دیر تو سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ منظر گھومنے لگا جب ہوٹل میں اس نے اپنا پرس کھولا تھا اور اس میں پیسے موجود نہ دیکھ کر اس کی جان نکل گئی تھی۔ اتنی بہادر اور حوصلہ مند ہونے کے باوجود اسے لگ رہا تھا وہ اس پل رو پڑے گی۔ محض ایک شرط جیتنے کے لیے خرم نے اسے روہاسا کر دیا تھا، مگر اب وہ بات پرانی ہو چکی تھی۔ پھر خرم خود ہی اس وقت مدد کے لیے بھی آ گیا تھا۔ اب اس بات پر بگڑنے یا اسے شرمندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ویسے بھی نمل کو معلوم تھا وہ شرمندہ ہوگا بھی نہیں۔ کہاں کھو گئی؟ خرم نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے قدرے شوخی سے کہا تو نمل ایک دم چونک کر سنبھل گئی۔ ساتھ ہی اس کا شوخ انداز دیکھ کر نمل کو ایک دم ہی غصہ آ گیا۔ بھلے ہی خرم نے کچھ جتایا نہیں تھا، مگر اس کے تاثرات سے صاف پتہ چل رہا تھا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ خرم کی اتنے شائستگی سے بات کرنے پر وہ اپنے آپ پر سے اختیار کھو بیٹھی ہے۔ اسی لیے نمل نے سختی سے کہا، 18,000 جیسی معمولی رقم کے لیے اتنا موٹا لفافہ لائے ہو؟ کیا 2 روپے کے کوائن ہیں؟ خرم کی مسکراہٹ لمحہ بھر کے لیے مدھم پڑ گئی۔ وہ اتنی تمیز سے بات کر رہا تھا، بلکہ معذرت کر رہا تھا، اور یہ ہے کہ اس کے دماغ ہی نہیں ملتے۔ بھلے ہی اس کی غلطی تھی، معذرت کے پیچھے شرمندگی کی بجائے اپنا مقصد متحرک تھا، مگر بظاہر تو وہ پشیمان ہی نظر آ رہا تھا۔ اس لیے اب کی بار خرم بھی قدرے سنجیدگی سے گویا ہوا، جب میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں 18,000 ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے ہیں۔ میں اتنا غریب نہیں ہوں کہ اتنی معمولی سی رقم نہ دے سکوں۔ تمہیں اگر نہیں چاہیے تو غریبوں میں بانٹ دو، کیونکہ میں اگر ایک بار کوئی چیز دے دوں تو واپس نہیں لیتا۔ خرم اپنے ازلی خودسر لہجے میں بولا، حالانکہ وہ اسی ارادے سے آیا تھا کہ آج نمل سے اتنے مہذب انداز میں بات کرے گا کہ اس کے دل میں موجود ساری کدورتیں دھل جائیں گی۔ مگر نمل کا روکھا پھیکا انداز دیکھ کر خرم کے لیے اپنے فیصلے پر قائم رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں بھلا ان پیسوں کو غریبوں میں کیوں بانٹوں گی؟ میرا حق ہے ان پر، لیکن تم ایک بار یہ لفافہ کھول کر دکھا دو، پھر میں اسے لے لوں گی۔ نمل بھی اپنے ازلی خود اعتماد لہجے میں بولی تو خرم کے چہرے پر حیرانی پھیل گئی۔ اس نے پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا کہ نمل جب یہ لفافہ کھولنے لگے گی تو وہ اسے روک دے گا کہ گھر جا کر کھولنا، مگر یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ نمل خود اسی سے کھلوانے کی بات کر دے گی۔ کیا ہوا، اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ نمل نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کی مسکراہٹ پر، بلکہ طنزیہ مسکراہٹ پر خرم کا خون کھول اٹھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں اس نے نمل کے ساتھ فلرٹ کرنے کی شرط لگا لی۔ اس لڑکی سے تو وہ جھوٹ موٹ میں بھی اظہار محبت نہیں کر سکتا۔ وہ پہلے ہی اپنے آپ کو کوئی توپ چیز سمجھتی ہے۔ خرم کی نظر التفات پر تو اس کا دماغ ہی گھوم جائے گا۔ بے شک یہ خوش فہمی کچھ دنوں میں دور بھی ہو جائے گی، مگر تب تک وہ ایسے ہی اتراتی رہے گی۔ اس لفافے میں کوئی بم نہیں ہے جو تم اتنی خوفزدہ ہو رہی ہو، خرم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اگر کوئی بم نہیں ہے تو پھر کھول کر کیوں نہیں دکھا دیتے؟ نمل کا لہجہ ہنوز تھا۔ خرم لب بھینچے نمل کو دیکھتا رہا، جس کا بھرپور اعتماد ایک پل کے لیے بھی خرم کے سامنے ڈگمگایا نہیں تھا۔ حالانکہ اس کی شخصیت ایسی تھی کہ لڑکیاں تو کیا لڑکے بھی اس کے سامنے کھڑے ہو کر نروس ہو جاتے تھے، اور یہ لڑکی پیسے لوٹانے پر بجائے اس کے کہ اس کی احسان مند ہوتی، ایسے دھونس جما رہی تھی جیسے وہ خرم حسن نہیں کوئی XYZ ہو۔ خرم چپ چاپ اسے دیکھتا رہ گیا، جو اسے منتظر نظروں سے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ ابھی لفافہ اٹھا کر اسے کھولنا شروع کر دے گا۔
کیا بات ہے، آپ کا دھیان ناشتے میں نہیں ہے؟ بلال اختر کے ٹوکنے پر عائشہ اختر نے کب سے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ جلدی سے ہونٹوں سے لگا لیا۔ ان کا دھیان واقعی ناشتے میں نہیں تھا، مگر یہ بات وہ بلال اختر پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے ٹھنڈی ہو جانے والی بدمزہ چائے بھی انہوں نے ایسے حلق سے اتار لی جیسے وہ چائے کے ٹھنڈے ہونے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کوئی بات ہے تو بتا دیں، اتنی چپ چپ کیوں ہے؟ بلال اختر نے پھر پوچھا۔ نہیں تو بات تو کوئی نہیں، بس سر میں درد ہے۔ زوبیہ نہیں جا رہی کالج؟ بلال اختر نے سرسری انداز میں کہا۔ عائشہ اختر اس سوال کے لیے پہلے سے تیار تھیں، پھر بھی زوبیہ کا خیال آتے ہی ایک پل کے لیے ان کی زبان تالو سے چپک گئی۔ اس کے کالج میں آج کوئی فنکشن وغیرہ ہے، زوبیہ کا ہمیشہ کی طرح جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عائشہ اختر کی بات پر بلال اختر نے کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ تبھی ان کا ملازم کارڈ لیس لیے چلا آیا۔ میڈم آپ کا فون ہے۔ اتنی صبح صبح؟ بلال اختر نے تعجب سے انہیں دیکھا تو انہوں نے بغیر کچھ کہے کارڈ لیس کان سے لگایا۔ دوسری طرف ڈاکٹر شکیلہ موجود تھیں۔ عائشہ اختر کی آج شام کی اپائنٹمنٹ تھی، پھر اس وقت ان کا فون آنا عائشہ اختر کے پریشان حال دل کو مزید ہولا گیا تھا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ وہ ان کے سلام کا جواب دینے کی بجائے چھوٹتے ہی بولی۔ خیریت کہاں ہے، آپ نے آج کا اخبار دیکھا؟ دوسری طرف سے ڈاکٹر شکیلہ کا جملہ عائشہ اختر کو حواس پاختہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ نہیں، کیوں؟ اتنی گھبراہٹ میں بھی انہیں بلال اختر کی موجودگی کا بخوبی احساس تھا، چنانچہ وہ اپنی بکھرتی حالت کو سمیٹے رکھنے پر مجبور تھیں۔ اخبار میں خبر آئی ہے، ماڈرن گرلز کالج میں پڑھنے والی 19 سالہ نتاشا کی لاش ایک گٹر میں سے برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے گٹر کا ڈھکنا کھلا ہونے کے باعث وہ لڑکی غلطی سے اس میں جا گری تھی اور اسی پل سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس کی لاش علاقے کے لوگوں کی شکایت پر 3 دن بعد برآمد ہوئی ہے، جس کے باعث چہرے کی شناخت نہ ہو سکی، مگر اس کے پاس سے ملنے والا پرس اس کی شناخت کا سبب بنا ہے، ڈاکٹر شکیلہ کہتی چلی گئیں۔ عائشہ اختر سن ذہن کے ساتھ انہیں سنتی رہیں۔ جب زوبیہ نے انہیں نتاشا کے متعلق بتایا تھا، انہیں تو تبھی یقین آ گیا تھا کہ یہ سب سچ ہے، پھر بھی اس خبر سے نئے سرے سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہیلو مسز بلال، آپ سن رہی ہیں نا؟ ڈاکٹر شکیلہ کی گھبرائی ہوئی آواز ایئر پیس سے ابھر رہی تھی، مگر عائشہ اختر کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔